सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मारिफ़ता बिमानी वन नाज़रा फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इतने प्यारे दिन गुजर रहे हैं। अब बिल्कुल थोड़े से तो दिन रह गए हैं। हमारी तो यहाँ पे फ्राइडे की ईद है। आई बिलीव आप लोगों की पाकिस्तान से मेरी जिससे भी बात हो रही है, आप लोगों की शायद सैटरडे को ईद है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल और मंजूर करे। वो लोग जो हज पे गए हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो पीछे रह गए हैं, देखिए हर किसी में तो इस्तिताअत वैसे भी तो नहीं होती ना। तो हज तो सिर्फ उन्हीं पे फ़र्ज़ है जिन पे इस्तिताअत है। लेकिन अब देखिए कि सदके जाए अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना अजर रखा है उन लोगों के लिए जो गए हैं, तो वो तो डेफिनेटली उनका अजर तो सबको पता ही है। जो पीछे रह जाने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, बाजमात पढ़ता है। लेकिन देखिए हम औरतों के लिए तो ये नहीं है ना कंडीशन, हम तो घर में पढ़ते हैं। तो फजर की नमाज आदमी जब मस्जिद में जाके पढ़ते हैं तो उस वक़्त तक बैठे रहते हैं जब तक सूरज तुलू होता है। ठीक है, तो जैसे ही सूरज तुलू होता है तब तक वो बैठे अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़िक्र करते रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक हज और उम्रे का सवाब है एवरी सिंगल डे। अल्हम्दुलिल्लाह। और रावी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पूरे हज और पूरे उम्रे का, पूरे हज और पूरे उम्रे, पूरे हज और पूरे उम्रे, मतलब 3 दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर दे के फरमाया था कि उनको इतना सवाब मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पीछे रह जाने वाले हैं उनके लिए भी तो बहुत बहुत सी आसानियाँ हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें 9 दिन के रोज़े मिलते हैं, लेकिन अगर हम 9 के नहीं रखते तो हम हर किसी की कंडीशन फ़र्क होती है। कोई थोड़े से रख सकता है और कोई सिर्फ़ अरफ़ात का दिन का रोज़ा रखता है, तो उसके लिए भी अल्लाह सुब्हाना ताला आसानियाँ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन और कबूल और मंजूर करे, क्योंकि पिछले साल और आने वाले साल के गुनाह का कफ़ारा बन जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला जी हम सब को, आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को, अपने तमाम स्टूडेंट को, सुनने वालों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी मेहनतों को, वही बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो देखना है ना कि हमारी नीयतें क्या है, और कबूल और मंजूर करे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको नींद आएगी तो बिस्तर में घुस के फिर भी क्लास सुनते रहिएगा, क्योंकि मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सूरत नाहल कंप्लीट करेंगे, ताकि छुट्टियों के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद जब हम दोबारा से आएंगे तो हम 30th पारा इंशाल्लाह अपना स्टार्ट करेंगे। मेरा आपसे यही प्रॉमिस था कि हम 30th पारा करेंगे, उसके बाद वापस आके फिर हम 15 पारा जो है वहाँ से हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता करे कि हमने जो नीयत की है हम उसको, उस पर अमल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस थे कुर्बानी के बारे में भी, तो आज हम थोड़ा सा पहले उसको देख लेते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि क्लास लंबी होगी, क्योंकि हमने ये सूरह ख़त्म करनी है। तो थोड़े से सवालात के जवाब जो है वो मैं आपको आसानी से दे देती हूँ कि तिरमिज़ी की हदीस है 1505 और इब्ने माजा की है 3149। अच्छा जी, क्वेश्चन ये था कि घर का जो सरबराह बाप है या शौहर है, अगर वो कुर्बानी देते हैं तो क्या वो सारे घर वालों की तरह से कुर्बानी हो जाती है? क्योंकि हम तो शुरू से ऐसे ही करते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, और बाज़ ने ये कहा कि नहीं, ये तो हर एक को अपनी कुर्बानी करनी है जो साहिब निसाब है। तो इसमें क्या डिफरेंस है और ये क्यों अब क्लियर बात नहीं समझ आती है? तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर घर का सरबराह जो है, चाहे वो वालिद है या शोहर, वो कुर्बानी करता है और बाकी अहले खाना जो है वो साहिब निसाब नहीं है। साहिब निसाब किसको कहते हैं?
جیسے اگر لڑکا ہے وہ کما رہا ہے، ٹھیک ہے، لڑکی ہے وہ کما رہی ہے، یا بیوی کے پاس 750 تولے، سوری آئی وش 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہوگی۔ اب 750 تولے ہوگا تو وہ تو پکی صاحب نصاب، وہ محلے کی بھی قربانی کر دے گی۔ تو اچھا جی، ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا، اور جبکہ وہ اس میں سارے گھر والے شریک ہوتے تھے۔ تو اس پہ علماء نے بتایا کہ یہ حکم اس وقت کے رواج اور وسائل کے مطابق تھا، وسائل کے مطابق تھا۔ آج کے دور میں کیونکہ قربانی مالی استطاعت رکھنے والے ہر فرد پر واجب ہے، اس لیے اگر بیوی یا بچے صاحب نصاب ہوں گے، اب صاحب نصاب آپ کو میں نے بتا دیا نا، تو وہ ذہن میں رکھیے گا، تو وہ کیا کرے کہ اگر بیوی یا بالغ بچے خود صاحب نصاب، یعنی ان کے پاس اتنا مال ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے، تو ان کی الگ قربانی ہوگی۔ گھر کے سربراہ کی قربانی ان کی طرف سے کافی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود مالی طور پر اپنے ذمہ دار ہیں اور صاحب نصاب ہیں۔ بیوی یا بالغ بچے اپنی طرف سے قربانی کریں گے، یا وہ گھر کے سربراہ سے درخواست کریں گے کہ وہ ان کی طرف سے بھی قربانی کر دے۔ اچھا، یہ تو کویسچن آپ کو سمجھ آ گئی نا ساری۔ اب جو ڈفرنس ہے نا، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فقہ حنفیہ، کیونکہ اکثر ہم لوگ، آپ نے یہ سنا ہے نا، میں اکثر کلاسز میں بھی یہ بات کرتی تھی کہ لوگ آپس میں بھی جب بات کرتے ہیں نا، تو وہ پہلا کویسچن کیا کریں گے کہ آپ کا مسلک کیا ہے۔ تو آج آپ اسی مسلکوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ حالانکہ یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو اس میں جب ہمیں فقہی مسئلوں سے پتہ چلتا ہے، اس کی رائے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو پھر جو آسانی والا معاملہ ہوتا ہے وہ اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو یہ آسانی ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ۔ اب کیا ہے کہ فقہ حنفیہ میں کیا ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب، وہ بالغ ہے، عاقل ہے اور مومن ہے، اس مسلمان پر واجب ہے۔ اگر گھر کے افراد میں سے کئی لوگ صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو یا اس کے ماتحت، مطلب اس کے بیوی اور یا بالغ بچے ہیں۔ گھر کا سربراہ صرف اپنی قربانی کر کے پورے گھر کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا اگر دوسرے افراد صاحب نصاب ہوں تو۔ اگر بیوی اور بیٹا صاحب نصاب نہیں ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں، تو سربراہ کی قربانی ان کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ یہ کس کا ہے؟ فقہ حنفیہ کے مطابق یہ شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فقہ مالکیہ جو ہے، ان کی رائے کیا ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر گھر کا ایک فرد جیسے سربراہ ہے قربانی کر لے تو پوری فیملی کی طرف سے قربانی کافی ہے، بشرط کہ سب افراد ایک ہی گھر میں رہتے ہوں اور کھانا پینا مشترک ہو۔ صاحب نصاب کی تفصیل اس قدر سخت نہیں ہے جتنی فقہ حنفیہ میں ہے۔ اچھا جی، فقہ شافی جو ہے نا، شافیہ، ان کی رائے کیا ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی طرح سے قربانی کرے تو کافی ہے، اور چاہے تو اپنی قربانی میں نیت کر سکتا ہے کہ وہ اہل خانہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ ڈیفرنٹ جو فقہ ہے نا، اس کے مطابق دیکھیں، یہ جب لوگ کبھی کویسچن پوچھتے ہیں، جب مجھے غصہ آتا تھا کہ کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے دین کو اتنا چھوٹا بنا لیا ہے کہ آپ اس کے کویسچن کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتائیے آپ کا مسلک کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نیا بندہ جو ابھی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، وہ کویسچن پوچھ رہا ہوتا ہے اپنے استاد سے، تاکہ اگر آپ کسی اور کو فالو کرتے ہیں جس کو ہم نہیں فالو کرتے، تو ہم نے تو آپ سے پڑھنا ہی نہیں کیونکہ آپ ٹھیک ہی نہیں ہیں، یہاں تک بات ہو جاتی ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ان کا بھی قصور نہیں ہے، وہ جس جگہ پہ بڑے ہوتے ہیں نا، جن گھروں کا طریقے بھی فرق ہوتے ہیں، جن گھروں میں وہ بڑے ہوتے ہیں انہوں نے وہی اپنایا ہوتا ہے، اور وہی سیکھا ہوتا ہے کہ جو ہمارا مسلک ہے وہی ٹھیک ہے، باقی مسلک تو سارے غلط ہیں، اور بس پتہ نہیں کتنے غلط ہیں کہ ان کو تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ لڑائیاں کسی لیے ہوتی ہیں؟ اب دیکھیں پاکستان میں بعض مساجد کے باہر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے
کہ یہ اس فک کو فالو کرنے والوں کی مسجد ہے اور یہ وہ. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کہاں سے کہاں اپنے آپ کو لے کے پہلے ہی چین کوئی نہیں ہے والی بات ہے. پہلے ہی ہم لوگ مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحم کرے تاکہ ہمیں وسعت پیدا ہو اور ہمارا دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، ہمارا حاضر امام تو قرآن ہے نا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم نے بتایا ہم اسی پہ عمل کرنے والے بنے. آمین ثم آمین. تو یہ تھوڑی سی بات تھی جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی. اچھا، دوسرا یہ کہ ہماری تو یہاں پہ عید فرائیڈے کی ہے، آپ لوگوں کی سیٹرڈے کی ہے پاکستان میں نا. انڈیا میں آئی تھنک وہ سیم ہی ہوگی پھر. تو ایک حدیث تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مبارکباد دی بلکہ، اور کہا کہ آج تو تم لوگوں کی دو عیدیں ہیں، ایک جمعہ عید ہے اور دوسری عید ہے. تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ جمعے کے بدلے نماز عید جو ہے نا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن ہم تو جمعہ پڑھیں گے. یہ رسول اللہ کی حدیث تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اس زمانے میں بھی رسول اللہ کے زمانے میں بھی جمعے والے دن بھی عید آئی تھی. تو ابھی ہماری عید جو یہاں پہ ہے وہ بھی جمعے کے دن ہے. تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے نا، کوئی کہیں سے بھی لنک تھوڑا سا جڑتا ہے تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس دور میں بھی ایسے ہوا تھا اور آج بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. لیکن کیونکہ اس دفعہ کی عید بھی جمعے کو ہے تو اچھا لگ رہا ہے یہ سوچ کے. تو اچھا، اب دوسرا عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی کوشچن تھا کہ آپ لوگ جو ہے کیسے رکھیں گے روزہ. تو بہت سے علماء کا یہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جس ملک میں آپ ہیں آپ نے اس کے مطابق روزہ رکھنا ہے. لیکن میں ایک چھوٹا سا کلپ ہے، انشاءاللہ کل میں وہ آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دوں گی. میں آپ سے صرف یہ کہوں گی کیونکہ یہ عید جو ہے نا یہ تو حج کی وجہ سے ہے، یہ عرفہ کے اگلے دن عید ہے. تو اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، ہم ہر جگہ پہ ٹی وی ہے، ہر جگہ سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ عرفہ کا دن ایکچولی کون سے والا دن تھا وہاں پہ. تو اس دن اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کنفیوژن نا، جیسے پاکستان میں سیٹرڈے کی عید ہے تو سعودیہ میں تو عید فرائیڈے کی ہو جائے گی اور ان کا عرفہ کا دن تھرسڈے کا ہوگا. تو آپ تھرسڈے فرائیڈے 2 دن روزہ رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو عرفہ کا دن آپ کو مل جائے. کیوں اتنا بڑا روزہ کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر اس کو نہ چھوڑیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو اختلاف ہے نا فقہی مسئلوں میں وہ جانے، ان کو زیادہ پتا ہوگا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے جو بھی قرآن و سنت کے کلوزسٹ جا کے انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق ایک فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہم بھی تو تھوڑا اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہائے نہیں کوئی اجر ضائع نہیں جائے. بے شک تسلی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہی بات کہہ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی 2 دن کے روزے رکھ لیجئے گا. ہمارا تو ایک ہی بنے گا کیونکہ ہم تو ادھر ہیں، لیکن جنہوں نے 9 پورے رکھ رہے ہیں، یادیں رکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے قبول اور منظور کرے. آمین. تو آئیے جناب سورۃ نحل سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سورۃ نحل کی آیہ نمبر 113 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بستی کی اگزامپل ہمیں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی کو بے انتہا انعامات سے نوازا تھا اور انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ بھوک کا لباس بنا دیا اور خوف کا لباس بنا دیا. کیوں؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق تھا. اب یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنی بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ ایکچولی سب سے بڑی نعمت تو ان کے پاس کیا تھی. آیت نمبر 113، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کے پاس آیا رسول منہم انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں پکڑا عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم نے ڈیفرنٹ پڑھا نا کہ ڈیفرنٹ بستیوں پہ عذاب آیا تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ریزن بتائی کہ جب کسی بستی پہ یا کسی انسان پہ یا کسی طرح سے کسی گھرانے پہ یا کسی طرح کا عذاب آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا تھا. اب یہاں پہ تو ایک کامن بات آ رہی ہے نا کہ انہوں نے نبی کو ہی نہیں مانا، ہم نے نہیں ماننا اس کو، ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نبی کو ماننا لیکن اس کی بات کو نہ ماننا، اس کے احکامات کو نہ ماننا، وہ نہ ماننے کے برابر ہی ہے. وہ کسی نہ کسی لیول پہ اللہ کے غضب میں تو انسان آ ہی جاتا ہے نا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَهُمْ ظَالِمُونَ تو وہ ظالم تھے، کیونکہ قرآن اتنا کلیئر کٹ بات کر رہا ہوتا ہے. اور کبھی یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ ہم تو سوچتے تھے وہ بستی کی بات ہے، وہ اتنے وہ ملک کی بات ہے، وہاں پہ یہ ہوا. وہ ملک کام کرتے 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 ہمارے اپنا ایک جو گھر ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف، وہ 3-4 بچوں والا گھر ہوتا ہے، یا جو بھی جتنے بھی بچے ہیں، تو ادھر وہ بات آ جاتی ہے. اچھا ان سے بھی نکال دو تو اپنی ذات کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ او مائی گاڈ یہ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے کہ وہ اپنے رسولوں کو جھٹلاتے تھے تو ان کے اوپر عذاب آیا تھا. سورۃ نحل جو ہے نا، اگر اس کو پڑھنے کے بعد انسان شکر گزار نہ ہو تو پھر اس کا حق ہی نہیں ادا ہوگا. ہم کتنی آیات سے دیکھ رہے ہیں، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے انعامات کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ کی نعمتیں کون سی ہیں، اس کی لسٹ آپ بنائیں تو نعمتوں سے ہم بار لگے ہوئے ہیں ہمارے اوپر. اور پھر ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں، آج کی انشاءاللہ آیات میں بھی میں کوشش کروں گی کہ جہاں پہ بھی ایسی آیات آ رہی ہیں ان کو پن پوائنٹ کر سکوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں فَقُلُوا تو پس کھاؤ مما رزقکم اللہ، جو رزق دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سے کھاؤ. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے نا، اور سب سے بڑی نعمت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت تھی مسلمانوں پہ. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا کہ دیکھو فَقُلُوا جو رزق میں نے تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ، لیکن کیا کھانا ہے، حلالًا طیبا، جو حلال ہوگا اور پاک ہوگا. اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. اب ادھر بھی غور آپ نے کرنا ہے کہ حلال تو ہے نا، حلال جیسے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ حلال مال جو ہے کمانا ہوتا ہے، جو جیسے کمائی بھی حلال ہو اور اس کا ذریعہ بھی حلال ہو. اور طیب کیا ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھانا، اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا کسی بھی چیز کو. اب یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا نا، آگے جا کے ڈیفرنٹ اور بھی چیزیں آئیں گی. تو حلال مطلب اور طیب کا مطلب کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے کہی ہیں اس کے لیے جو ذرائع ہیں، آپ کے جو فار ایگزامپل جو جاب کرتے ہیں آپ، یا آپ نے بزنس کیا ہے، یا کوئی بھی آمدنی کا ذریعہ ہے نا، وہ آپ کا حلال ہونا چاہیے. اگر وہ حلال نہیں ہے تو وہ طیب بھی نہیں ہے، اور وہ پھر کھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت بھی نہیں ہے. اور اتنی بڑی بات یہ کیوں آگے جاتی ہے کہ حلال کھاؤ طیب کھاؤ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ بھی اگر حلال نہ ہو، حرام کا انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے یا اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دے، 40 دن کی عبادات قبول نہیں ہے. اور عبادت کیا ہے؟ 40 دن کی نہ نماز قبول، نہ دعا قبول، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہمارے اوپر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اور ایک لقمے کی یہ میں بات کر رہی ہوں، اور جب جس کے گھر میں اگر کوئی ایسا رزق آ رہا ہے جو حلال نہیں ہے، طیب نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ اس گھر میں پھر بندہ کئی دفعہ دیکھتا ہے، دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بھی معاملات اچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تسبیحاں بھی سارا دن لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کمائی کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا. ادھر سے کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے، پھر ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ میری تو زندگی بدل گئی، میں نے تو اب یہ کام کرنا شروع کر دیا، یہ میری ابھی بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری ابھی بھی یہ چیزیں مشکل میں پڑی ہوئی ہیں. تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو انڈر لائن کر کے غور سے سوچنا چاہیے کہ اچھا کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں خود ہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں، مصیبت میں ڈالوں، لوگوں تمہارے اپنے اعمال کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ ایک اٹس ناٹ دا ہول پارٹ، ہر چیز کا آپ دیکھیں جب اللہ کو راضی کرنے والی جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی شاخیں ہیں. جیسے کہ اگر ہم یہ سارا کچھ اچھا کر رہے ہیں تو ایک چیز اتنی غلط کر دیتے ہیں کہ وہ سارے کو ملیا میٹ کر دیتی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ حلال اور طیب کھاؤ، وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. اب حلال اور طیب کے بارے میں ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، بخاری کی حدیث ہے، 52 نمبر ہے اس کا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ والی ہیں اور جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسی چیزیں آتی ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر ہمارے کہیں پہ بھی رسول اللہ نے دیکھے ایک اصول بتا دیا کہ کہیں پہ آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ اب شک تو آ گیا نا، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا پھر جو کوئی شبہ کی چیز سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہی کی سی ہے جو شاہی چراگاہ کے نزدیک اپنے جانور کو چراتا ہے، اور قریب ہے کہ وہ کبھی شاہی چراگاہ میں گھس جائیں اور شاہی مجرم قرار پائیں۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، پس اس سے بچو، اور سن لو کہ بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں یہ ٹکڑا بگڑ گیا سن لو کہ وہ ٹکڑا سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ والی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی ہم بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جیسے بعض چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، جیسے ہم شرم کھاتے ہیں، رائٹ؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یا ہماری ایون لین دین کے معاملے میں یا کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے، تو اگر کہیں پہ شک ہو رہا اسے بچ جائیں کہ ٹھیک ہے دفعہ کرو جی، مجھے کرنا ہی نہیں ہے، میں ایسے ہی خام خواہ کر کے تو یہ تو حرام تو اتنی بڑی چیز ہے کہ میں وہ نہیں لے سکتا ہوں، میں اتنا بڑا رزق ہی نہیں لے سکتا کہ ایک نوالا بھی اگر میرے اندر جاتا ہے یا میری اولاد کے اندر چلا جاتا ہے تو 40 دن کی نماز نہیں ہے، تو یہ تو اتنا زیادہ لے کے میں کدھر جاؤں گا؟ تو مجھے یہ کرنا ہی نہیں ہے۔ ایک سیدھا سا رول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا دیا نا ہمیں، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب شکر ادا کرنے کا جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ پوری سورہ میں آپ کو بار بار شکر کے بارے میں ملے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو کیوں کر نعمت الہی کا شکر ادا کرنے سے باز رہ سکتا ہے، حالانکہ شکر کے نتیجے میں اس سے کہیں بڑی نعمت تمہیں عطا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے کوئی ایک نعمت دی ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سے بڑی نعمت عطا کریں گے۔ تو یہی بات انہوں نے کہی کہ کیسے تو کیسا انسان ہے کہ جب تجھے کوئی نعمت ملتی تو شکر نہ ادا کرے، جبکہ تجھے پتا ہے کہ اس سے بڑی نعمت مل جائے گی، تاکہ اس سے بڑی لہٰذا تو ہمیشہ ہر نعمت کا شکر ادا کرتا رہے تاکہ اس سے بڑی نعمت تجھے مل جائے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور پھر وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آتا ہے۔ جو ناشکرے ہوتے ہیں نا ان پہ پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، پھر میں وہی کہوں گی کہ یہ کھانے پینے کی باتیں ہیں، پھر آگے جا کے ہم سورت پڑھیں گے، ہم سورت آل اعراف تو پڑھ چکے ہیں نا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریگولر زندگی میں جو چیزیں کے بارے میں کہا کہ یہ حرام ہے ان کے پاس نہ جانا، کتنی دفعہ میں آپ کو سمجھا چکی نا وہ والی بھی آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، والی ہے، وہ آئے گی آگے بھی، میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی سی جیسے ریمائنڈرز آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں شکر کے لیے نا اگر آپ اپنی ذات میں ہی دیکھنا شروع کر دیں، میری آنکھیں، میرا کان، میرے ہاتھ، میری زبان، میرے پاؤں، ہر چیز، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو، اچھا میں ان کا شکر کیسے ادا کروں؟ ہم اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ساروں کا شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن میں ایٹ لیسٹ کوشش تو کر سکتی ہوں نا۔ تو میری آنکھوں کا شکر کیا ہے کہ جس نے دی ہیں
اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے میری آنکھیں وہ چیز نہ دیکھیں، جو بات سننے سے منع کیا میں وہ باتیں نہ سنوں، جو بات کہنے سے منع کیا میری زبان وہ ادا نہ کرے، یہ شکر ہے۔ وہ جگہ جہاں پہ اللہ نے جانے سے منع کیا میرے پاؤں اس جگہ پہ نہ جائیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم شکر کی وسعتوں کو سمجھ سکیں، آمین ثم آمین۔ پھر دیکھیے کہ ابلیس، اس کو یہ پتا تھا کہ شکر اتنی بڑی نعمت ہے، اگر آدم کو یہ پتا چل گیا کہ اس کی کتنی برکات ہے تو وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کر لے گا، تو اس نے اسی پہ وار کیا۔ اس نے دیکھیے یہ تھا سورۃ الاعراف میں کہ ابلیس نے کہا نا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ اسی آیا کا اگلا سینٹنس پتہ ہے کیا کہا تھا ابلیس نے؟ کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتا ہے ملعون کہ تو نہیں پائے گا، اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس نے شکر گزاری کرنی نہیں دینی، اس نے اتنی چیزیں ہمارے سامنے رکھ دینی ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا، جب دل میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ کروں کہ نہیں کروں، یا میرا دل نہیں کر رہا یہ کام کرنے کو، یا بھی یہ عبادت کرنے کو دل نہیں کر رہا، اور آپ جب کریں نا اور اس کو ہمت کر کے کرنا شروع کر دیں، تو کیونکہ آپ شیطان کو ہرا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جنگ شیطان سے اپنے نفس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے نا، تو مسکرایا کریں کہ دیکھا میں نے ابھی اس کو ہرا دیا، دیکھا میں نے آج بھی اس کو ہرا دیا۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، کہا کہ میرے بندوں کا تو کچھ نہیں کر سکتا، تو میں اپنی اللہ کی بندی ہوں، میں اس کے ساتھ جنگ کر رہی ہوں۔ تو آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ شکر جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا، اس کی شان ہی بڑی عجیب ہے کہ جب اس پہ مصیبت آتی ہے کوئی، وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، تو اس کی تو موج ہی موج ہوگی نا۔ اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، کہتے ہیں ان کو ہاتھ لگایا نا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ اے معاذ، خدا کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کتنے نصیب والے تھے حضرت معاذ۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ ذکری کا، کہ تیرا ذکر اچھے طریقے سے کر سکوں، و شکری کا، اور تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک، اور بہترین عبادت کر سکوں۔ حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ علیہ کی بھی بہت پیاری یہ بات تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، تو ایکچولی جب وہ بات کر رہے تھے نا، وہ اپنی غریبی کی سمجھ لیں یا اپنی جو چیزیں اس کے پاس نہیں، اس کی شکایت بیسیکلی کر رہا تھا۔ کہتے ہیں نا دکھ سکھ کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ میرے تو حالات اتنے خراب ہو گئے، تو میرا یہ ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اتنی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ کیا تم 1,00,000 درہم میں مجھے اپنی ایک آنکھ دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا 1,00,000 درہم میں پھر تم مجھے اپنا ہاتھ ہی دے دو ایک۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں وہ بھی نہیں دے سکتا۔ پھر انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا 1,00,000 درہم میں تم مجھے اپنا ایک پاؤں دے دو۔ اس نے اگین وہی بات کی کہ نہیں میں نہیں دے سکتا۔ تو جب اس نے 3 دفعہ یہ کہا نا، تو اس طرح یونس بن عبید نے اس آدمی کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، اور پھر کہا کہ میرے خیال میں تو تمہارے پاس لاکھوں ہیں، تو تم کیسے یہ کہتے ہو کہ تم غریب ہو؟ کتنی پیاری بات ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو حکمت کے ساتھ ایسی بات کریں کہ دوسرے کو بھی یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اور ہم کیسے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 115 میں، اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حلال و طیب کھاؤ، اس کی آگے اگزامپل آتی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا تم پر میتۃ، مردار کو، والدما، اور خون، یہ بہتا ہوا خون جیسے ہوتا ہے، ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا، وما احل لغیر اللہ،
اور جو پکارا جائے، جیسے جب انسان ذبح کرتا ہے تو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا بھی نام کی، جیسے قربانی ہوتی ہے نا کہ کسی اور کا بھی نام پکارا جائے، لغیر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا، بغیر کے علاوہ، بھی اس پر فمن اضطر، اور سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو۔ اب دیکھیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا نا، یہ حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغن، ایسا نہ ہو کہ اس کو رغبت ہو، اچھا مجبوری پڑ گئی، مجبور ہو سکتا ہے نا، کئی دفعہ انسان ایسی جگہ پہ پھنسے جہاں پہ کھانے کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، تو اس کو نہ سمجھ آئے، نہ حلال طیب چیز نہیں مل رہی ہے، تو اس کو کبھی ایسی چیز جو مردار ہے یا کوئی ایسا اللہ نہ کرے کھانا پڑ رہا ہے، تو وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ گلٹ ہو کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں، یا میں نہیں کھاؤں، میں تو یہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہاں ایسی جگہ پہ جہاں پہ تمہیں کوئی مجبوری آ جاتی ہے وہاں پہ تم کر سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں کہ جب کھانے لگو تو ہائے کتنے دن سے تو دل چاہ رہا تھا، پہلے تو نہیں کھایا تھا، چلو اسی بہانے موقع ملا تو اب کھاتا ہی جاؤں، ولا عادن، اور نہ وہ حد سے گزرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کھا رہا ہے تو پھر اچھا میں پیٹ بھر کے اچھے سے کھا لوں، صرف اتنا کھا سکتا ہے جب وہ مجبوری کی حالت میں ہوگا جتنا اس کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ غفور الرحیم، کہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور آیہ نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اے لوگو نہ کہو، لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، کہ جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ کہ جیسے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کو ایسی ہی عادت ہوتی ہے، اپنے پاس ہی لگا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ کھا سکتے ہو، اس اوکے۔ حلال اور حرام کا پورا آپ دیکھیے کہ کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں رکھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، صرف وہی چیزیں حلال ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو ساری چیزیں بائی نیچر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں وہ سب حلال ہے، سوائے اس کے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ تھوڑی سی چیزیں۔ اگر آپ دیکھیں مشروبات میں دیکھیں، ہر طرح کا جوس سے لے کے پانی سے لے کے سمودی سے لے کے کافی سے لے کے چائے، ہر چیز حلال ہے، ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی کہ یہ بس نہیں پینا، اور اس کے نقصانات بھی بتا دیے، ایون دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نقصانات نہ بتائیں، ایون دو ہماری اپنی ریسرچ ہمیں اس کے نقصان و فائدے نہیں بتا رہی ہے، پھر بھی میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا نا، اس میں نہیں سمجھ آتی، ہماری عقل جتنی کو ہے ہم اتنی دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس میں کیا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا غم آ جاتا ہے نا کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، فار ایگزامپل کہ اس کی کیا ریزن ہوگی، تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کسی ریزن سے کبھی وہ آزمانا بھی چاہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، میں نے حکم دیا ہے، میرا بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا، تو اتنی سی بس بات ہے۔ کچھ چیزیں، گنتی کی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے میں حرام کی ہیں، اور گنتی کی وہ 5 چیزیں ہیں جو سورۃ الاعراف میں انما حرم ربی الفواحش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، باقی تو سب کچھ حلال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی کہا، بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تم ایسا نہیں کہ اپنی زبانوں سے خود ہی سے کسی چیزوں کو حلال اور حرام کر دو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ایک بیوی کے پاس جاتے تھے، وہ شہد کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، کہ پھر حضرت عائشہ نے اور ایک اور ان کی بیوی تھی، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسے کہیں گے تاکہ وہ ان کے پاس زیادہ نہ بیٹھے، یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو وہی نازل ہو گئی کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَفْتَرُوا، تاکہ تم گھڑ لو علی اللہ الکذب، کہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ لو کہ یہ اللہ نے حلال کیا ہے یا یہ اللہ نے حرام کیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نہیں کیا۔
ان الذین یفترون، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اس لیے بہت سوچ کے بات کیا کریں جب تک آپ کے پاس تحقیق نہیں ہوتی ہے کسی چیز کی، کیونکہ حلال بھی بینہ ہے، حرام بھی بینہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں شبہ ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے بتا دیا کہ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اپنی زبان سے بغیر تحقیق مت کہے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، ایسے تھوڑی ہر چیز میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے اور پتہ نہیں ہے تو مت بولیے۔ یہاں پہ یہی بات بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو لا یفلحون، کہ وہ فلاح نہیں پاتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخر کیوں ایسا کرتے ہیں، کہ اگر حلال کو حرام کر دیا، فار ایگزامپل اگر آپ نے بینک سے سود لینا ہے تو اس میں بھی ایسی ایسی دلیلیں پیش کریں گے۔ اگر آپ نے بینک میں جاب کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جاب ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ ایسی ایسی دلیل پیش کریں گے کہ نہیں نہیں اس کا تو یہ ریزن، اس کا تو یہ ریزن ہے، اس وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ چیز لے لیں۔ میں نے آپ کو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں حلال کو حرام کر رہے ہیں اور کیوں حرام کو حلال کرتے ہیں، ریزن کیا ہے؟ متاع قلیل، کہ تھوڑے سے فائدے کے، دنیاوی تھوڑے سے فائدوں کے لیے یہ اتنا بڑا بڑا ظلم کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی گناہ اپنے سر کے اوپر لے لیتے ہیں، اور دنیا میں بھی خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خوار ہوتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ایسا دنیاوی فائدے کے لیے حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ حرام کو حلال کرنے کے لیے اس کا نام چینج کر دیں گے، پیارے پیارے سے نام رکھ لیں گے، اس کا لیبل چینج کر دیں گے۔ اب لیبل چینج کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ہی گھروں کے کئی ایسے فنکشن ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اتنے پیارے پیارے نام دے کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور انوائٹ بھی اپنے مسلمانوں کو ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے ہی فخر سے ادھر جاتے ہیں، اور مجبوریاں ایسی بنائیں گے کہ کیا کریں جی، رشتہ داری ہے، سسرال کا معاملہ ہے، خاوند ناراض ہو جائے گا جی، بچوں کی خوشیاں اب کیا کریں، آئے گا آگے معاملہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو، وہ کہتے ہیں نا کہ سورۃ النحل میں فنش، آخر والی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی کہ جب اللہ کی نعمتوں کا تم ناشکری کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جب تم خوشیاں مناتے ہو تو تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو، تو تمہارے بہانے جو ہیں اس کی ریزن بھی اللہ نے بتا دی نا، متاع قلیل، کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کی خاطر تم ایسے کرتے ہو، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے یہاں پہ اگزامپل دی کہ یہودی جو پہلے تھے، کیونکہ اب یہ والا قرآن جب نازل ہو رہا تھا، یہ تو بالکل وہ زمانہ تھا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پہ، اور درمیان میں ان کے موجود تھے، جب آیات نازل ہو رہی تھی تو رسول اللہ ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہم پہلے تھے مسلمان، ہم سے پہلے یہود مسلمان تھے نا اپنے وقت کے، تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اگزامپل دی کہ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے اوپر ہادو جو یہودی بن گئے تھے، انہوں نے اپنا نام خود ہی سے یہودی رکھا تھا، حرمنا، حرام کر دیا ہم نے، ما قصصنا علیک من قبل، جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان کر دیا۔ اس سے پہلے آیات میں ہم پڑھ چکے نا کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا تھا، کہ چربی، گوشت کی چربی ان کے اوپر حرام کر دی تھی۔ اور کیوں حرام کی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان، دیکھیں کتنا مشکل کام تھا کہ گوشت کی اتنی سی چربی بھی، کیونکہ وہ حرام تھی، ان کو وہ پوری نکالنی پڑتی تھی، پھر جا کے وہ کہیں وہ گوشت کھا سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا جو مشکل کام تھا، اب ہم تو سوچو نا ہائے کتنا مشکل کام ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ظلم میں نے نہیں کیا ان کے اوپر، حرام اللہ نے کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ظلم نہیں کیا، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ، کہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی انہوں نے ظلم کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ ناشکرے تھے، وہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے، اللہ کے حکم نہ ماننا بھی ناشکری ہے، کہ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اسی کی بات نہ مانی جائے۔ اور ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم جب پک اینڈ چوز کرتے ہیں
کہ یہ حکم تو بڑا آسان ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں، چلو نماز بھی ہم نے پڑھنا شروع کر دی، چلو تہجد میں بھی الحمدللہ اٹھ جاتے ہیں، اب تو ہم نے قرآن بھی صحیح طرح سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ہم تسبیحات بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم کوئی ایسی چیز جو اللہ کا حکم ہے اور وہاں پہ جا کے ڈنڈی مار دیں یہ کہہ کے کہ جی میں کیا کروں، رشتہ داریاں ہیں، سسرال ناراض ہو جائیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کمزور پڑنے سے بچا لے، کیونکہ پتہ ہے شیطان کا بخت اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کس جگہ پہ آ کے بندے نے کمزور پڑنا ہے، اور اس کی وہی چیز کو ہٹ کرتا ہے اور اس کی وہ کمزوری کو وہ استعمال کرتا ہے، اور ہم اس کی کمزوری، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 119 میں کہ ثم پھر ان ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک یقیناً رب کا تیرا رب للذین ان لوگوں کو جنہوں نے عامل السوء برے کام کیے بجہالت، کتنی پیاری بات ہے، اس کو انڈرلائن کرے کہ ایک تو گناہ کیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے جہالت سے گناہ کیے، وہ جان بوجھ کے نہیں کیے، اس کو بندے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کر لیا نا، تو جہالت سے اس نے کیے، ثم تابو پھر اس نے توبہ کر لی۔ ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ اب یہ جہالت سے گناہ جو ہے نا، یہ آیا اتنی خوبصورت آیا ہے اور تدبر کرنے والی آیا میں سے آتی ہے کہ جہالت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہائے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری زندگی میں قرآن کھلا، ناؤ آئی انڈرسٹینڈ، الحمدللہ میری مطلب ہم علم والے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جہالت پہلے والی تھی۔ ایک جہالت کیا ہوتی ہے؟ یہ وقتی جہالت ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے قرآن میں پڑھ لیا ہے، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن وقتی طور پہ شیطان نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا کہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم سے کوئی ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کام کر لیں، اور پھر جیسے ہی ہم نے وہ گناہ کر لیا، یہ دونوں طرح کی جہالت میں آتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، فَأَصْلَحُ، اس کو دو دفعہ انڈرلائن کریں کہ فَأَصْلَحُ، اور پھر اس نے اصلاح کر لی، توبہ کی اور پھر اصلاح کر لی۔ ایسے نہیں کہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ 70 دفعہ تو صبح بھی پڑھ لیا تھا، شام کو بھی پڑھ لیا تو چلو جی ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ویسے عمل بھی کرتے جا رہے ہیں۔ نہیں، اگر آپ ایسے عمل جان بوجھ کے آپ دیکھیں آپ نے توبہ کی اور پھر آپ دوبارہ سے ویسے کر رہے ہیں نا، تو یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا، اگر اس پہ اس پہ اڑ کے مت کرو، اس پہ ضد میں آ کے مت کرو، پھر بہت برا ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو للکارنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ نے مانا بھی کہ غلطی ہوگی، آپ کو پتہ بھی لگ گیا، توبہ بھی کر لی، اور پھر کر لی، پھر کر لی، پھر کر لی، پھر کر لی۔ ہاں، اگر غلطی سے ہو جائے پھر توبہ کر لو تو اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہے کہ، اور جہاد بھی کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ۔ اصلح، اور اس نے اصلاح کر لی، ان ربک من بعدہا، اس کو بھی انڈرلائن کریں، یہ اصلاح کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من بعدہا، کہ اس کے بعد لغفور الرحیم، کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 120 میں، ان ابراہیم کان امتن قانتن، بہت پیاری یہ بھی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم نہیں مانتے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اس کے شکر گزار نہیں ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ سزا دیتا ہے۔ لیکن جو اگر غلطی سے ایسے کر لیتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر اس پہ جم جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحیم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، تم لوگ بہانہ کرتے ہو نا کہ میرے سے یہ ہو گیا، میرا خاندان، میرا خاوند، میرا بچہ، میرا یہ، میرا سسرال، تو ابراہیم علیہ السلام تو ان کے پاس کیا تھا؟ کون ان کو تبلیغ کرنے آیا تھا؟ کس نے ان کو اللہ کی پہچان دی تھی؟ پوری سوسائٹی مشرک تھی، پوری سوسائٹی شرک کرنے والی تھی۔ باپ جو تھا وہ بت بناتا تھا، بچپن سے گھر میں یہی دیکھا تھا۔ وہ ایک بندہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا تھا، اللہ کا دوست، وہ ایسے قانت
कानित थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में उनकी गवाही दी। ये वाहिद शख्स है, वाहिद नबी है जिनको हर रिलीजन के लोग मानते हैं। उनको वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए उनकी एग्जाम्पल दी कि इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक फर्द नहीं था। उम्मत में तो बेशुमार लोग होते हैं ना, वो एक बंदा पूरी उम्मत के मुकाबले में भी स्ट्रांग था। इतना बड़ा, इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इज्जत की जगह पे रखा। कानितन, फर्मा बदार था, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, हनीफा, फोकस, यकसू होके, बिल्कुल ऐसे सूरजमुखी का फूल कभी आपने देखा है, जहां जहां सूरज आता है ना वो फूल वहां मुड़ता जाता है, बिल्कुल वैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहाँ कहाँ उनको नहीं आजमाया। अब देखिए अल्लाह ने इज्जत जो इतनी दी, इतना एहतराम, इतनी बुलंद मर्तबा, इतनी मोहब्बत, वो यूं ही नहीं मिली है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए जब बात हम लोग करते हैं ना कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार कहा कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे थे। हम लोग जब भी ये बात करते हैं ना कि वो नूर थे वो नूर भी थे, वो सब कुछ थे, लेकिन अल्लाह के बंदे थे। बंदा, ये जानना क्यों जरूरी है, इसमें ईमान लाना क्यों जरूरी है? इसलिए कि जब हमें ये एहसास होगा ना कि ये इंसान थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंसान थे, उसके बाद वो नबी थे, सारा कुछ थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे, तो तभी तो हमें ये होगा कि हम भी ये काम कर सकते हैं, हम भी इस लेवल तक जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो वाला लेवल पता नहीं कैसे होगा या होगा कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट हम वो उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए हम ये बहाना नहीं करेंगे कि वो तो नूर थे, वो तो वो कर सकते थे, हम तो नहीं ना कर सकते ऐसे, वो तो नबी थे, वो कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बात की हिकमत को जाने कि ये जितने भी नबी थे, जैसे जो उनके जो उनके अखलाक थे, जो उनके अमल थे, जिस तरह से उन्होंने अल्लाह को राजी किया, इबादत की, दुनिया में भी की, घर फैमिली के साथ भी थे, एक एक एग्जाम्पल थी, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, खानदान भी था, किस तरह से उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसने आके ये सारा कुछ बताया था। वो एक बंदा पूरे लोगों से लड़ता रहा। हमने पहले पढ़ा था ना कि किस तरह से बुतों को उन्होंने तोड़ा था, फिर नमरूद ने उनको आग में फेंकने का जो सारा हमने वाकया पढ़ा। अल्लाह पे तवक्कल था, कैसे वो चले गए आग के अंदर, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आग को हुक्म दे दिया कि मेरा खलील आ रहा है, कूनू बर्दन व सलामा, है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे बचा लिया। फिर इम्तिहान पड़ा, बुढ़ापे में औलाद मिली, इतनी दुआओं के साथ औलाद मिली, और वहां पे इम्तिहान आ गया कि चलो जी छुरी फेरो, अब इसको ज़बा कर दो। कैसे कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इम्तिहान लिए उनके, और कैसे कैसे उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर बात पे समेना व पाना करते रहे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल हमारे लिए दे रहे कि देखो उनको कि वो कैसे कानित थे, तो तुम बहाने किस चीज के कर रहे हो। लिल्लाही हनीफा, वो अपने रब के लिए, उनको पता था कि उनका रब कौन है। तुम्हें भी पता लग गया है अब तुम कितने कानित होते हो और कितने हनीफ होते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते वलम यकु मिनल मुशरिकीन, कि लोगों वो शिरक करने वाले नहीं थे, क्योंकि अभी ये पहला खिताब तो मुशरिकीन मक्का के सामने हो रहा था ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्की दौर की सूरा है, तो ये मुशरिकीन मक्का कहते थे कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मजहब पर हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि वो तो शिरक नहीं करते थे, तुम क्यों शिरक कर रहे हो। अगर देखो वो बुत जो बना के बैठे होते थे वो वसीला ही बनाते थे, वो बुतों को खुदा नहीं कहते थे, वो ये कहते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया कि उनसे पूछो कि बारिश कौन बरसाता है, कहेंगे अल्लाह बरसाता है, उनको पता है, वो अल्लाह को पहचानते हैं, लेकिन वो वसीले बनाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी वजह से हमें अता करेगा। अगर ये अल्लाह से दुआ करेंगे तो हमें मिलेगा, वरना हमें कोई नहीं मिलना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में हमें क्या कहा, वैदा साला का इबादी अन्नी फाइनी करीब, इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो आया नाजिल फरमा दी कि मेरा बंदा तो जब भी मुझे पुकारता है मैं तेरी पुकार सुनता हूँ, तुझे ऐसे आने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी शारक से ज्यादा करीब हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुझे मस्जिद में जाना, तुझे हरम में जाना, तुझे मदीना शरीफ जाना, जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू हर जगह पे मुझे पुकार सकता है, मैं तेरी पुकार हर जगह पे सुनता हूँ, कोई शर्त नहीं है उसके लिए। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो तो मुशरिक नहीं थे, शाकिरन, वो शुक्र गुजार थे, लिअन उम्मी ही,
اور اللہ کی نعمتوں پر اجتباہو، تو چن لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں. اب یہاں پہ جو یہ ورڈ ہے نا لی ان اومی ہی، یہ آتا ہے قلت کے لیے، مطلب تھوڑے کے لیے آتا ہے کہ کچھ نعمتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تو یہ ان اومی ہی کا کیوں لفظ استعمال ہوا؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، بس کوشش کر سکتے ہیں نا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. ہم کوشش کر کے وہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ورڈ سکھا دیے تھے نا. جب ہمیں میننگ سمجھ آتی ہیں تو پھر تسلی ہوتی ہے کہ اچھا اتنا شکر اس لیول کا شکر یا پاک پروردگار میں کرتی ہوں. لیکن اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، پھر بھی شکر ادا نہیں ہوتا. یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بہت پیاری دعا ہے، میں ہمیشہ پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. دیکھیں یہ اتنی پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے نا، شکر ہے بیسیکلی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے جب یہ دعا لے کے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اس کو رکھ دو، قیامت کے دن میں اپنے بندے کو اس کا اجر خود ہی عطا کروں گا. تو بہت پیاری، اگر کبھی دل چاہے نا شکر سے دل بھر جائے تو پھر یہ ایسی دعائیں سجدے میں جا کے مانگا کرے کہ یا پاک پروردگار میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، کر ہی نہیں سکتی ہوں. سانس لینا وہی بات ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا شکر، انہوں نے کہا میں تو ادا ہی نہیں کر سکتا، یا اللہ تیرا شکر میں کیسے ادا کروں. تو یہاں پہ اب دیکھیے ابھی ٹائم کیا ہے، اللہ اکبر، 10 منٹ ہے، میں نے یہ سورہ ختم کرنی ہے. اچھا جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ، اوکے سوری، اس کی نعمتوں پر اجتباہو، تو اس نے چن لیا اسے، وہداہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں عطا کیے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ کے شکر کرنے والے بندے تھے. اور ہدایت بھی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر کے بدلے میں عطا کی تھی، اور چن بھی اس لیے لیا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اور سیدھے راستے پر چلا دیا کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اچھا جی، اب آیت نمبر 122 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شکر کے بدلے دنیا میں بھی ان کو بہترین حسنہ عطا کی تھی، بھلائیاں عطا کی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صالحین جو نیک لوگ ہیں ان میں ہوں گے. تو آج اگر ہم کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اوحینا الیک، کہ پھر وحی کی ہم نے آپ کی طرف، کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم، کی پیروی کیجئے طریقے کی ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ جو یکسو تھا، وما کان من المشرکین. اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہی خوبی بیان کی کہ وہ حنیف تھے، یکسو تھے، اللہ کے حکموں کے آگے سرنگو ہونے والے تھے، سمینا و اطانا کرنے والے تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. آیا نمبر 124 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جعل السبت، کہ بے شک فرض کیا ہفتے کا دن، علی الذین اختلفوا فی، ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں. کہ انہوں نے اختلاف کیا تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ یہودی جو تھے نا، ان کا ہفتے کے دن کو اللہ سبحانہ، جیسے ہم جمعہ پڑھتے ہیں نا، جمعہ ہمارے لیے اسی طرح سے عبادت کا دن ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا، اور ان کے لیے ایکچولی جمعے کا دن تھا، لیکن انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن چن لیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پورا دن، یہ پھر کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں ہمارے لیے جیسے جمعے کے ٹائم پہ اگر کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں اور جمعہ چھوڑ دیں تو وہ کام جو اس وقت میں کیا اس میں سے برکت ہی اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. وہ کام ہم کری، حرام ہوتا ہے وہ کام جو جمعے کے ٹائم پہ ہم کریں، اللہ نہ کرے. ان کے لیے پورا ہفتے کا دن تھا. ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کر، مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا تھا. تو انہوں نے پھر جو ہیلا بہانا ہم نے بہت دفعہ وہ پڑھا، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر بندر بنا دیا تھا.
تو یہ والی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن ان لوگوں نے جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے، کس بات کا فیصلہ؟ جو انہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہمیں جو یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک ہفتے کا دن عبادت کے لیے دیا تھا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کرم تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر کے مرد اور جو بھی بچے ہیں ان کو جمعے کے وقت میں کوشش کر کے، الحمدللہ زیادہ تر لوگ جاتے ہیں، لیکن جن کے گھروں میں نہیں جاتے ان کو بتائیں یہ بات کہ اگر 3 جمعے انسان جان بوجھ کے چھوڑ دے تو وہ مسلمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے اب ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا کے پوسٹ کی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ باتوں کو سمجھ سکیں۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، اے لوگو دعوت دو، پکارو اور شروع کرو الی سبیل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دینے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور الی سبیل ربک، اپنے رب کی راستے کی طرف۔ کیسے ہم نے بیان کرنا ہے؟ اب دیکھیے یوزلی لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ اچھا میں تو ابھی پڑھنا شروع کیا، میں لوگوں کو کیا بتاؤں، میں تھوڑی بھی بتا سکتی ہوں۔ اچھا جب میں پورا پڑھ لوں گی نا ایک دفعہ قرآن، پھر میں بتانا شروع کروں گی۔ اللہ سبحانہ، آپ صرف ایک بات سوچئے کہ صحابہ اکرام کیا انتظار کرتے تھے کہ پورا قرآن نازل ہو جائے گا یا پوری سورۃ البقرہ ختم ہوگی پھر کہوں گا؟ ادھر وہ شہادہ لیتے تھے، ادھر وہ دعویٰ کا کام شروع کر دیتے تھے، وہ اللہ کا پیغام دینا شروع کر دیتے تھے لوگوں کو۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی اپنے مسلمانوں کو ہی پیغام دیتے جا رہے ہیں، باہر پیغام تو بھی بڑی دور کی بات ہے، ابھی تو ادھر ہی پیغام بس کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہم لوگوں کا۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا اسی طرح سے اسی وقت جا کے وہ اپنے قبیلے میں جاتے تھے، واپس جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ان کو وہ بتاتے تھے کہ اسلام کیا ہے، اور لوگ اسی طرح سے اسلام کے اندر آتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظتی، موعظ کہتے ہیں کہ جس سے دل نہ، ایسی بات کسی سے کرنا کہ دل نرم ہو جائے، تو والموعظۃ الحسنہ، کہ نصیحت کرو ایسی جو اچھی ہو، وجادلہم، اور بحث کیجیے ان سے، باللتی ہی احسن، جو اچھا طریقہ ہو۔ اب دیکھیں سچ جو ہوتا ہے نا وہ کڑوا ہوگا۔ اگر آپ کسی کو سے ایسی بات کرتے ہو، ایک تو پتہ ہے غیر مسلم کو کہنا آسان ہوتا ہے، اپنے مسلمان کو اگر آپ کسی کو یہ کہو نا کہ دیکھو یہ چیز تم نے یہ کر رہی ہو، یہ اس کی اجازت نہیں، تم کیسے کپڑے پہن کے جا رہی ہو، ایسے نہیں پہن سکتے۔ فار ایگزامپل اگر آپ ایسے کہتے ہو، یا اپنے کیپری پہنی ہوئی ہے، پینٹ پہنی ہو اور اتنی اونچی ہے وہ کہ ٹخنے سارے نظر آ رہے ہیں، اور نماز میں کھڑے ہو سر ڈھانکا ہوا ہے اور وہاں سے آپ ننگے نظر آ رہے ہو، مطلب ٹخنے نظر آ رہے ہیں، تو آپ اپنے دوست کو کہو گے ایسے نہیں کرو، نیچے کرو، یہ تو مطلب ایسے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو جب آپ ایسی بات کرو گے نا تو اگلے کو سخت غصہ آ جائے گا، وہ کہے گا کہ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، تو نہیں جی تم اپنی نماز پڑھو، رائٹ؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ حکمت کے ساتھ 1 to 1 بات کرنی، کبھی لوگوں کے درمیان میں کسی کو پک نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور حکمت کے ساتھ، اور ایسی بات پہلے سے گھر سے جب آپ نکلیں تو کوئی اچھی سی حدیث اپنی یاد کر کے جائیں کہ اچھا جب ٹاپک آئے گا تو میں اس کے بارے میں ایسے بات کہوں گی۔ اور نصیحت، اور جھگڑا مینس کہ جب ان سے بحث، اور جھگڑا نہیں، بحث ہو کسی معاملے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے، غصہ نہیں ہونا، یعنی اپنی انا کا، اس وقت شیطان حملہ کرے گا، انا کا مسئلہ بنا دے گا کہ دیکھو جی تم تو استاد، تم تو پڑھی، تم نے تو پورا قرآن پڑھ لیا، یہ کل کی تمہارے منہ کے اوپر کہہ رہی ہے نہیں ایسے نہیں ایسے، نہیں میں بتاتی ہوں یہ ایسے نہیں ایسے۔ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک هو عالم، کہ بے شک تمہارا رب وہ ہے جو جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ،
جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے وہ عالم، اور وہ خوب جانتا ہے بالمحتدین کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا کہ تم نے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تمہیں پتہ چل گیا، اب تم نے آگے یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ اور کس طرح سے بلانا ہے؟ حکمت کے ساتھ بلانا ہے، دل نرم کرنے والی بات کے ساتھ بلانا ہے، اور اگر بحث کرنے کا موقع ہو اور اگر کوئی تم سے بحث کرے تو اچھے طریقے سے بحث کرنی ہے، غصہ نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ جانتا ہے، تمہارا اتنا ہی کام ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے، اس نے پھر بھی نہیں راستے پہ آنا، اور کون ایسا ہے جس کے دل کی زمین جو ہے نا وہ بالکل نرم ہے اس وقت، وہ ایک بات بھی ایسی تمہارے منہ سے نکلے گی جو اس کی زندگی پلٹ دے گی۔ بس یہی بات ہے۔ سوری، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 126 میں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر بدلہ لو تم، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنی اس نے تکلیف پہنچائی ہے تمہیں، بھی ساتھ جس کے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے پڑھا نا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، زخموں کا بھی برابر حساب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اتنی بات کر دو۔ تمہیں اگر کسی نے غصے سے بات کی تو تم اتنی غصے سے تم بھی آگے سے جواب دے سکتے ہو۔ ایسے نہیں کہ دیکھ کے پھر رونا دھونا شروع کر دو کہ ہائے ہائے مجھے تو نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، اللہ نے کہا کہ برابر کا تم کر سکتے ہو۔ اچھا جی، اب اتنا تو اجازت مل گئی، پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ صبر کر، کہ صبر بھی جو تجھے مل رہا ہے نا وہ بھی اللہ کی توفیق سے مل رہا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے تو صبر پھر ملے گا۔ اتنی بڑی بات دیکھیے، صبر کا بھی مقام کتنا بڑا ہے۔ اللہم صابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو اس مقام پہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم بدلہ لینا ہے، تم سے زیادتی ہوئی ہے اتنی زیادتی کر لو، اس سے زیادہ نہ کرنا، کیونکہ جب اگر اسے زیادہ کرو گے تو پھر تم ظالم بن جاؤ گے۔ اور مظلوم جو ہے نا اس کی تو جو کہتے ہیں نا کہ آہ بھی عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ ڈز ناٹ میٹر، مظلوم کی آہ جو ہے نا وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بدلہ لینے آ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز غور کیجئے گا، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے آپ نے غلط نہیں کیا، آپ نے زیادتی نہیں کی، بعض لوگ پتہ ہے بلیک میل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اچھا تجھے اللہ پوچھے گا، خود کر لیتے ہیں سارا کچھ، اگلے کو آگ بھی لگا دیں گے، سب کچھ کر لیں گے، وہ کہتے ہیں نا تیلی لگانے والی بات، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگلا جواب دے گا اچھا تجھے اللہ پوچھے گا، میں تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں۔ کیوں بھائی؟ پہلے تم نے سارا کچھ کر کے آخر میں تم نے اللہ کے معاملے پہ چھوڑ دیا، تو پہلے اب مجھے اللہ نے اتنا حق دیا ہوا ہے کہ جتنا تم نے مجھے کہا ہے اتنا تو میں تمہیں جواب دے دوں۔ ہاں، لیکن اگر تم یہ سوچ لیتے ہو کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ پہ چھوڑا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی نا کہ بڑے صابر بھی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس طرح سے کوشش کریں کہ ان کے نقش قدم پہ چل سکیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے بڑے مشکل وقت آتے تھے، کیسے صبر کرتے تھے، ایسے ایسے الزام لگتے تھے۔ حضرت عائشہ کا واقعہ یاد کر لیجئے، اور اس وقت کس طرح سے رسول اللہ نے صبر کیا تھا، اور حضرت عائشہ کا صبر بھی دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں ہے صبر آپ کا مگر اللہ کی توفیق سے، وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ آپ غم کیجئے، عَلَيْهِمْ، ان پر، کن پر؟ مشرکین مکہ پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ آپ کا سینہ تنگ ہو اس پر وہ جو چالیں چلتے ہیں۔ تو اسی آیت کو آپ اپنے اوپر لیجئے کہ کوئی بھی آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سارے دشمن ہو گئے، آپ کے فار ایگزامپل کیا گھر میں تو نہیں، سسرال میں کبھی ایسا چلاکی ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے
تو کوئی پلاننگ کر کے وہ سارے آپ کے خلاف ہو گیا، آپ ابھی نئی نئی معصوم سی بچی گئی تھی، یا آپ نے گئی چلاکو ماسی اور پچھلوں کو آپ نے تنگ کیا ہوا ہے. تو جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ غم نہ کریں کس پر، اگر آپ کا سینہ گھٹتا ہے، آپ تکلیف میں ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچیاں بچاری برداشت کر کے، کہ کئی خاوند اتنے اللہ معاف کرے ہوتے ہیں. وہ میں نے آپ کو دعا بھی سکھائی تھی نا کہ اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، کہ ایسے خاوند سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے تو میں پناہ مانگتی ہوں. تو وہی مجھے یاد آ گئی ہے بولتے بولتے کہ کوئی بھی ایسی سچویشن ہو نا جب آپ کا سینہ گھٹ رہا ہو، آپ سخت تکلیف میں ہو، تو یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو تقوی کرنے والے ہوتے ہیں. اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حکم ماننے والے ہیں، اللہ کی راہ میں چلنے والے ہیں، کچھ فکر کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو بھی کہہ دیا تھا میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکتا، بس خالص اللہ کے لیے ہونا ہے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہونے والے بن جاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ چیز کیا کی، والذین، اور وہ لوگ جو ہوں والذین والذین ہم، میں نے نوٹس بنائے تھے تو میں نے اتنا زیادہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پڑھا ہی نہیں جا رہا نیچے کیا لکھا ہوا ہے. والذین ہم محسنون، محسنون تو وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں. اب دیکھیے بالکل اس سورہ کے آخر میں ہم آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتا دی. احسان کیا ہوتا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ آپ یہاں پہ رکھیے کہ جو نیچے آ جائے گا ظلم، عدل، یہاں پہ عدل ہے نا، عدل کا حکم دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم سے زیادتی کی اتنی زیادتی کر لو، یہ ہو گیا عدل. اس سے اگر زیادہ تم کرو گے تو یہ ظلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر جو گے یہ ظلم ہو جائے گا. اور اس سے اچھا اگر کر لو گے، ٹھیک ہے اس نے کیا چھوڑ دیا، وہ احسان ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر معاملے میں دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی عطا کر دے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، دیکھیں جس کے ساتھ اللہ خود آ جائے، اللہ مع صابرین، اللہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ سارا وقت ہو جاتے ہیں. آمین ثم آمین. اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. دیکھو قرآن کی سب سے آخری آیا جو نازل ہوئی تھی نا، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، بچ بچ کے رہنا. اور ولتنظر، اور چاہیے کہ دیکھے نفسن، ہر نفس، مطلب ہر نفس، میں اور آپ، ہر بندے کو چاہیے کہ دیکھے ما قدمت لغدن، کہ اس نے آگے اپنے لیے کیا بھیجا ہے، کہ اللہ کا تقوی کرتے رہو. اور یہ جان آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو آخر میں جب آؤ گے تو یہ سوچ کے آنا کہ وہاں پہ تم کیا لے کے آئے ہو، کیا اعمال لے کے آئے ہو. اور پھر آپ یہاں پہ دیکھیے ایک اور بہت پیاری آیت تھی انہی سورہ کو، کیونکہ ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کو کمپلیٹ کر سکے. اللہ کا بہت احسان ہے. اتنی پیاری سورہ تھی، آنیسٹلی ہر آیا ایسا تھا کہ اتنا بڑا سبق تھا. اور سورت آل عمران کی آیا نمبر 30 میں اس کو آپ نے پڑھنا ہے خود، کیونکہ اکثر لوگ نا جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کدھر لکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈراؤ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم، اللہ نے کوئی نہیں معاف کر دینا، وہ تو ایسے ہے. اللہ سے ڈرانے والی بات اللہ نے کوئی بھی نہیں کہا ہوا کہ مجھ سے ڈرو. تو یہ والی آیا نا ریفرنس کے لیے یاد رکھیں. اگر آپ کو عربی تو ڈیفینیٹلی ایک دم سے نہیں آئے گی یاد کرنا، اردو میں یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تجد کل نفس، جس دن پائے گا ہر نفس ما عاملت من خیر محضرہ، کہ جس دن جو نیکی کی ہوگی نا جس ہر انسان نے، وہ اس دن قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے سامنے حاضر، کہتے ہیں نا میں اور آپ جیسے ابھی فار ایگزامپل دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ سامنے ایک دوسرے وہ دیکھیں گے اپنی نیکی کو. وما عاملت، اور جو من سوئن، جو برائی اس نے کی ہوگی، تودو لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا،
تو وہ چاہے گا جب وہ اپنی برائی کو دیکھے گا نا کہ میرے اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے۔ وہ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا کہ شروع میں جب نماز میں بھی ہم لوگ اکثر وہ دعا پڑھتے ہیں کہ بینی و بین خطایا، اللہم باعد بینی و بین خطایا، وہ والی دعا کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یا اللہ جیسے تو نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور کیا ہوا نا، میرے اور میرے گناہوں میں اتنا فاصلہ کر دے کہ میں گناہ کر ہی نہ سکوں۔ وہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن دیکھیں دنیا میں یاد آ گیا نا تو کر سکیں گے، عمل کے دروازے کھلے ہیں، وہاں تو عمل کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن بندہ یہ کہے گا کہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے پتہ ہے کیا فرماتے ہیں، جب یہ معاملہ وہاں پہ ہو رہا ہوگا، جب بندہ اپنے گناہوں کے دیکھے گا ایسا کہے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ، اللہ ڈراتا ہے تم کو نفسہ اپنے نفس سے۔ اس کو میں کہہ رہی ہوں انڈر لائن کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود یہ فرمایا ہے یحذر نہیں تھا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ڈراتا ہے تمہیں نفسہ اپنے نفس سے، واللہ اور اللہ رؤوف بالعباد اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا، رؤوف مہربان ہے اور شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر دے، ہمیں مومنین میں شامل کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے ابلیس کے سامنے کہا تھا تو میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکتا۔ ان بندوں پہ اللہ بڑا مہربان و رحیم ہے، اور وہ لوگ جو گناہ لے کے وہاں پہ جائیں گے اور ان کے پاس اس وقت کوئی اور کرنسی نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں بتا دیا ہمیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں اتنی پیاری بات، یہ بھی یاد رکھیے گا، سورۃ فرقان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ والی آیا نا جہاں پہ جو بھی گھر آتا ہے نا اپنی چابیاں جیسے لٹکاتے ہیں، ایک جگہ ہوتی ہے، ادھر میں نے یہ آیا اس لیے لکھ کے لگائی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھ کے لگائی ہوئی ہے، تاکہ جب بھی بچے ہیں، میں ہوں، میرے ہسبینڈ ہے، جو بھی چابی لگاتا ہے نا تو وہ اردو میں بھی، انگلش میں اور عربی میں، تاکہ وہ ایک دفعہ وہ پڑھے کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے کہ میں نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، فتنہ بنایا ہے، آتَصْبُرُونَ، اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے اس پہ؟ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا، ہر رشتہ، ہر بندہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کتنی پیاری بات ہے نا، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب دیکھ رہا ہے تجھے کہ تو کیسے صبر کرتا ہے۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ لینا دینا، ہر وقت کا ایک ریلیشن رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خامند کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، تو یہ ساری آزمائشی تو ہوتی ہے، کہیں پہ لینا دینے کا معاملہ، کہیں پہ محبتوں کے معاملے، کہیں پہ احترام کے معاملے، ہر طرح کے معاملے چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے یہ ادھر ظاہر کرتا ہے کہ کہاں پہ ہم کما لیتے اور کہاں پہ ہم اپنے ہاتھ سے کمائی بھی دے آتے اگلے کو۔ اللہ اکبر، بہت پیاری سورہ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ 12 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، مجھے پتا تھا کہ آج کی کلاس تھوڑی اوپر جائے گی۔ آپ لوگوں کو جی میری طرح سے عید کی بہت بہت مبارکباد۔ انشاءاللہ عید کے بعد آپ لوگوں سے 30th پارے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ عید کی چھٹیاں ہوں گی، میں بھی 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کی چھٹیاں میں کروں گی، اور اس کے بعد سے آئی تھنک 2 ویکس کی موسٹ پرابیبلی، کیونکہ میرا کوئی ایک پلان بھی ہے کہیں جانے کا، تو 2 ہفتے کے بعد، آج کے بعد 2 ہفتے، ٹھیک ہے، پھر تیسرے ہفتے میں ہم 30th پارہ شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے اور ہمیں سمجھ عطا کرے اور ہمیں ہمت عطا کرے، صحت، تندرستی اور ایمان کی دولتوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ یوم عرفہ کے دن اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو یاد رکھوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم روزہ رکھ سکیں۔ لیکن دیکھیں جو بیمار ہیں، جو نہیں رکھ سکتے، انشاءاللہ جب وہ نیتیں کر لیتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ان کو دیں گے۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो देखें कैसे-कैसे रास्ते आसान वाले बताए हुए हैं। अच्छा इस रास्ते पे चल दो तो ये, इस रास्ते पे चल लो तो ये। और जब भी आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, जैसे अभी हमारा ये महीना हज का महीना चल रहा है, तो हमेशा ये सोचा करें कि आई डोंट नो मुझे नेक्स्ट ये मौका मिलेगा कि नहीं, मेरी सेहत इजाज़त देगी कि नहीं, मुझे ज़िंदगी इजाज़त देगी कि नहीं, आई डोंट नो मैं ये कर सकूँगी कि नहीं। तो चलो इन दिनों में मैं कम से कम दिल भर के अल्लाह की इबादत कर सकूं। आगे इंशाल्लाह मुहर्रम आएगा, फिर अशूरा का रोज़ा आ जाएगा। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हर दफ़ा में कोई ना कोई, फिर मंडे एंड थर्सडे का तो रोज़ा होता है, फिर अय्याम 20 के 13, 14, 15 का रोज़ा होता है। तो हमें बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला मौके देते रहते हैं, और दिन में भी हमें बार बार मौके मिलते हैं अल्लाह को राज़ी करने वाले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें, जब हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाज़िर हों, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हमें नूर के मेंबरों पे बिठाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे माँ-बाप जो इस दुनिया में से नहीं हैं, चले गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल करे। हमें उनके लिए सदका जारिया बनाए, और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, देखिए कि एक नज़र अगर आप उन पे डालते हैं तो एक हज का सवाब है। कितनी बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ हैं। कई दफ़ा पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि हज और उम्रे घर में बैठे हैं, हम बाहर लगे होते हैं चीज़ें करने, और घर में से जो है ना उनके अजर ही ज़ाया कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। एक मोहब्बत की नज़र इतना बड़ा अजर दे देगी। तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम अल्लाह के दीन को सही समझने वाले बन जाए। आप लोगों को भी जी बहुत-बहुत मुबारकबाद। आई नो अब मैं भी खुश हो रही हूँ, बस छुट्टियाँ आ रही हैं ईद की अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं, आमीन सुम्मा आमीन आप लोगों को भी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, अब आप सो जाएँ, आप लोगों की काफ़ी मेरा ख़्याल है रात हो गई है। बिल्कुल, आमीन। ठीक है। मैं आप लोगों के मैसेजेस बाद में पढ़ूँगी इंशाअल्लाह। और आमीन फॉर एवरीवन, आपकी सबकी दुआओं पे आमीन। और जो वही बात है कि आप मेरे लिए कह रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए भी वो दुआ कबूल करे, क्योंकि हमने पढ़ा है इस बात के लिए ना कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो एक फ़रिश्ता हमारे लिए मुकर्रर हो जाता है, जो वो दुआएँ करता रहता है कि जो इसने उसके लिए दुआ माँगी है, वो इसके लिए भी कबूल हो जाए। तो अपनी सारी दुआओं में सबको याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों पे अपना रहम फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह को बहुत तकलीफ़ होती है जब हम देखते हैं, सुनते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद पे इंशाल्लाह जी, क्योंकि हमारी तो फ्राइडे की ईद है, तो फिर मैं आपको मैसेज भी रिकॉर्ड करके आपको, एक्चुअली हम ईद पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो मैसेज आपको रिकॉर्ड करके भेज दूँगी। खैर प्यार से भी बुलाए ना तो बच्चा नहीं जाता, माँ के साथ चिपट जाता है, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं होता उसके ऊपर। तो माँ जो है उसको वो देखता है, उससे मोहब्बत करता है, माँ-बाप दोनों को। तो उसको, माँ को पहला उसकी गोद, पहला उसका जो तरबियत की जगह होती है ना, वो माँ-बाप होते हैं। माँ उसको ये समझाती है कि बेटा तू मुझसे मोहब्बत करता है ना, जब वो समझने के काबिल होता है, तो अल्लाह से इससे भी ज़्यादा, देखो मैं अल्लाह से तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, तुम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करो। अल्लाह हमारा रब है, तो अल्लाह की पहचान देना तो उस माँ का काम है ना बच्चे को। और वो बच्चा जिसको अल्लाह की पहचान मिल जाए, उसको पता चल जाए कि इस दुनिया में मेरे आने का मकसद क्या है, जब माँ को पता होगा तभी तो वो बच्चे को बताएगी। और वो बच्चा जब उसके लिए सदका जारिया बनेगा तो वो बड़ी कीमती औलाद हो जाती है। और वो बच्चे जो माँ-बाप के पीछे रह जाते हैं और वो माँ-बाप के लिए अज़ाब बन जाते हैं, वो माँ-बाप, उनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि वो आज़माइश बन जाते हैं। हमें ये चीज़ को समझना चाहिए कि औलाद की नेमत माँगें तो नेक और साले औलाद माँगें कि या पाक परवरदिगार मुझे ऐसी औलाद अता कर जो मेरे लिए सदका जारिया बने, और ऐसी औलाद ना देना अल्लाह सुब्हानहू तआला जो मेरे लिए आज़माइश बने। आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने जो खुशखबरी दी थी बेगुलामिन आलीम, कि एक बड़े इल्म वाले, एक अच्छे मतलब स्कॉलर, और स्कॉलर जो था उसकी नबूवत, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो थे ना उनके पास पहले, क्योंकि बीबी हाजरा के पास औलाद नहीं थी, तो इसलिए वो एकदम से हैरान हो गई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, तो मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। उनको हज़रत इसहाक की खुशखबरी इस वक़्त दी जा रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए कि जब उन्होंने कहा कि देखो मायूस होने वालों में से ना हो जाओ,
क़ाला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने व मैं यक़नतु कि कौन है जो मायूस हो सकता है मिन रहमती रब्बिही अपनी रब की रहमत से इल्ला ضالون सिवाय उसके जो गुमराह होंगे। मैं अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं हूँ। मैं तो हैरान इसलिए हो रहा था कि मुझे ये लग रहा था कि इस उम्र में, क्योंकि यूजुअली तो इस उम्र में औलाद नहीं होती है, तो इस वजह से ये एक मुआज़ा जो था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत इब्राहीम की शक्ल में दिया, ये बहुत से लोगों के लिए एक उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे अता कर दे। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, औला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फमा खुतबुकुम अय्युहल मुरसलून कि ए भेजे वाले, ए फरिश्तों, तुम्हारा मामला। खातबा कहते हैं किसी अजीम खबर, कि मतलब तुम कौन सी और बड़ी खबर लेके आए, क्योंकि कहते हैं कि फरिश्ते जो थे वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लगा कि ये किसी और मकसद से भी आए हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारा और क्या मकसद है। क़ालू कहा फरिश्तों ने इन्ना उरसिलना इला कौमिम मुजरिमीन कि हमें ऐसी कौम की तरफ भेजा गया है जो मुजरिम है। इल्ला मगर सिवाय इसके आला लूत, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के, इन्ना लमुनज्जुहुम अलबत्ता नजात देने वाले हैं हम उनको, अजमाइन सबके सबको, इल्ला इम्राअतहु मगर सिवाय उसकी बीवी के, कद्दरना कि मुकद्दर कर दिया हमने, इन्नहा लमिनल गाबिरीन के वो पीछे रहने वालों में से है। अब यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने बताया कि हमें लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा जा रहा है। लूत अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई के बेटे थे। और ये तब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था और ये सलामती से वापस आ गए थे, निकल आए थे, उस वक़्त इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको सदूम की बस्ती की तरफ नबी बना के भेजा था। तो अब यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये बता रहे हैं कि हम उधर जा रहे हैं और वहाँ पे अज़ाब, इसलिए उनको पता था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे जाया करते थे, तो बताए कि वहाँ पे उनकी फैमिली जो है, उनकी बेटियाँ और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बचा लिया जाएगा, लेकिन उनकी बीवी को नहीं बचाया जाएगा। उसके लिए कद्दरना, मुकद्दर कर दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि वो पीछे रहने वालों में से होगी। यही बात मैं आपको पहले बता रही थी कि देखिए ऐसा नहीं है कि हाँ, जो नबी की बीवी है, इतना ही बड़ा वसीला उसके पास, वो बच जाएगी। हालांकि वो खुद तो गलत काम नहीं कर रही थी, लेकिन उनका दिल, उनकी जो जो हरकतें कौम के लोग कर रहे थे ना, अब देखिए ये एक, अच्छा, ये एक छोटी कौम नहीं थी। इनके 4 लाख, कहते हैं इस बस्ती में, ये 5 बस्तियां थी, सदूम सबसे बड़ी बस्ती थी, तो 4 लाख जवान, जैसे कहते हैं ना फौजी किस्म के लोग जो हिफाजत करने वाले, इतने थे। आप सोचिए जब 4 लाख ये थे तो कितनी औरतें, कितने बच्चे, कितने बूढ़े होंगे। एक इतनी बड़ी बस्ती, और वो अपने आप को बड़ा समझते थे कि हम बड़ी कोई शय है, जैसे कहते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे उनके साथ फिर किया, क्यों? क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म नहीं मान रहे थे। वो जो गलत काम, फहाशी जो कर रहे थे ना, वो मैं फिर आपको ये कह दूं कि देखिए ये लफ्ज़ जो होते हैं ना, इन पे सोचना चाहिए हम लोगों को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ये कहा कि वो उनकी बीवी को अल्लाह सुब्हानहू तआला निजात नहीं देंगे, उनको जो अज़ाब उनके ऊपर आया था, उनकी बीवी पे भी उसी तरह का अज़ाब आएगा, कभी भी। आज आप देखिए कि इस कौम की जो इनमें बुरी आदतें थीं, आज आप देखें, अपने इर्द-गिर्द देखें, कितनी कॉमन चीज़ें हैं, कितनी आराम से। मेरी एक जानने वाली थी, ऐसे हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ, अब तो होता है ऐसे कि वो जॉब के एक जिनका भी बता रही थी, कोवर्कर हैं, पर शी इज़ लाइक दिस, जो भी हम बात करें, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, तो बट शी इज सो नाइस, दे आर वेरी पोलाइट, वो किसी को तंग नहीं करते, इतने स्वीट हैं जिसकी खानी। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें, तुम किस चीज की तारीफ, मतलब तुम साथ किसका दे रही हो कि दे आर ओके। हम इतने खराब हो जाते हैं इस मामले में कि हाँ जी, मेरा घर तो बचा हुआ है ना, मेरे बच्चे भी ठीक हैं, हाँ उधर होगा तो चलो, वो तो दे आर वेरी नाइस, किसी को हर्ट नहीं करते, राइट। पाकिस्तान में भी आप देखें, गलियों में, बाज़ारों में जब हम जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए वही बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 चीज़ें पैदा की हैं, आदमी, औरत।
اگر کوئی چیز خرابی ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے. بیماریاں بھی تو ہو جاتی ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر کوئی آزمائش ہے، پیدائشی بچے بھی کوئی چل نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو کیا کریں گے وہ؟ اگر وہ ایسی چیز ہے تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب جو ہوگا تو اس کا ڈیفرنٹ لیول سے حساب ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایسے بچے معصوم ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ بیہائنڈ ہوتے ہیں یا تکلیف میں ہوتے ہیں، یا پھر آپ سوچیں آٹزم بچوں کو ہوتا ہے، بعض کو وہ کافی سویر قسم کا ہوتا ہے. کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، وہ مطلب بیٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا. تو ایسے بچے، یہ تو پیدائشی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو نقص ہو جاتا ہے، جو کمیاں آ جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پھر آپ فحاشی کرنے لگ جائیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے. میں اس کو بات کو آگے لے جاتی ہوں. اللہ اکبر. آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، تو جب آ گئے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے. او مائی گاڈ، 10 بج گئے. میں نے کہا میں دیکھوں ابھی کتنا ٹائم ہے، تو 10 تو بج چکے ہیں. اچھا جی، چلیے یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. میں سوچ رہی تھی کہ یہ واقعہ آج کمپلیٹ کر دیں، لیکن اس کی مین چیزیں ویسے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، کلاس بتا دی ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، یہ ہم نے پہلے بھی واقعہ بہت دفعہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے ان پہ عذاب آیا تھا، اور ان پہ 3 عذاب کٹھے آئے تھے. کیوں؟ بے حیائی کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے. انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. یاد رکھیے گا، فحاشی کی ڈیفرنٹ شکلیں ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وی آر پارٹ آف دیٹ تھنگ آلسو، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم اتنے معصوم بن جاتے ہیں اس وقت کہ ہمیں لگتا ہے کہ چلو اب ساری دنیا تو کر رہی ہے تو ہم کیا کریں. ایگزیکٹلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا وہ اسی وجہ سے آیا تھا. تو آپ انشاءاللہ خود بھی پڑھیے گا. دیکھیں، جب میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ مصحف کھولیے، اس کے نیچے لکھا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھ دیا کریں. جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ اچھا اس کا یہ میننگ تھا، اس میں یہ والا واقعہ تھا، اس میں یہ والی حدیث تھی. تو پھر بہت اچھا لگتا ہے، پھر آپ انڈرسٹینڈنگ ایک اور لیول کی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے جتنے بھی لو ونس ہیں، آپ ان کو ضرور قرآن سے جوڑیں. کوشش کریں کہ جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے اور وہ اردو بولنا، لکھنا، پڑھنا جانتا ہے، اس تک کسی طرح سے اللہ کا پیغام پہنچا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے ہم بولیں گے تو سمجھ نہیں آتی، قرآن بولتا ہے تو سمجھ آتی ہے. قرآن کھول دیں ان کی زندگی میں، ایک ویڈیو بھیج دیں، پھر وہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی زندگی میں اسلام لے آئیں گے. اسلام تو لے آئے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایمان لے آئیں گے. بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو متقیوں کے لیول پہ لے جائیں گے، اور یہی ہمارا سب کا مقصد بھی ہے. اب آپ کا ٹیسٹ ہوگا آج کے ٹیسٹ میں میں نے بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو میں بھی آپ کو لیکچر میں نہ ملے، لیکن آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے. میں نے ابھی جو ٹیسٹ بناتی ہیں ٹیچر، میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ تھوڑا سا لیول کو ایڈوانس کر دو، تاکہ جو اتنے پچھلے لیکچرز بھی تو آپ لوگ اتنے دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ واقعہ تو بار بار آتے ہیں، تو وہ انڈرسٹینڈنگ خود سے دیکھیں کہ اچھا اس سوال کا یہ جواب ہو سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں فرما دے. آمین ثم آمین. ٹیسٹ دینا نہیں بھولے گا. یوٹیوب میں انشاءاللہ ابھی پوسٹ ہو جائے گا یا ہو گیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، فضل کرے، کرم کرے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.